अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, आज के व्लॉग का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक तो जनाब बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि व्लॉग में आपको बताऊंगी। उसके साथ ही जनाब आपको मैंने बताना है कि पायलट एक पकड़ा गया है जो कि नशे की हालत में लाइव जहाज चलाता हुआ, पीछे कितनी जिंदगियों को दाव पे लगाता हुआ, कहाँ जाके कनाडा के अंदर जाके उसको पकड़ा गया है, कहाँ से उड़ा, कहाँ जाके पहुंचा, कैसे पकड़ा गया, ये बड़ी खौफनाक किस्म की तफसीलात है, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ ही न्यू ईयर पार्टी के अंदर धमाका हुआ और इस वक्त कई 100 हलाकतों की जो खबर है वो आ रही है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे आया है और बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, इसके साथ ही भारत जो है वो अपनी मौत आप मर रहा है। फाइनली उन्होंने शाहरुख खान को भी गद्दार करार दे दिया है और अब आइंदा क्या होने वाला है, क्या भारत के अंदर भी जो है वो बांग्लादेश जैसा इनकलाब आने जा रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। अच्छा जी, बरतानिया की मलिका जो है उनको जिनसी तौर पे ट्रेन के अंदर हरासा कर दिया गया है और उन्होंने खुद आकर तमाम तफसीलात बताई हैं। ये क्या मामला और कहानी है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही आज एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर है जो पाकिस्तान के हवाले से, जो आज आपके साथ शेयर करनी है, उसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनाब, खबरें तो अच्छी बुरी सारी हैं, लेकिन आज के ब्लॉग का मेरा मूड है कि मैं आपके साथ अच्छी खबर से इसका आगाज़ करूँ। मुझे बुरी खबरें सुनाते जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छी खबर आज के ब्लॉग की ये है, क्योंकि आपको पता ही है ना, नया नया साल है तो नई नई खुशखबरियाँ तो आपके साथ शेयर करना बनता ही है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे आया है जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने इक्तिसादी और अमन के हवाले से भारत के ऊपर वाज़े बर्तरी के बारे में बताया है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर वाज़े बर्तरी हासिल की है। और ये तो तब से हो रहा है जब से पाकिस्तान ने जंग जीती है, और वैसे भी साइकोलॉजिकली इस वक्त भारत जो है वो बहुत डिप्रेस है पाकिस्तान की वजह से। बहरहाल इसकी जो तफसीलात आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे की ताज़ा तरीन जो अदाद-ओ-शुमार है उसमें पाकिस्तान ने 2026 के आगाज़ में इक्तिसादी और अमन के हवाले से भारत और आलमी औसत दोनों को पीछे छोड़ दिया है। सर्वे में 60 ममालिक के बारे में जो है ये सर्वे किया गया था, जिसमें पाकिस्तान में 51% लोग जो हैं वो आने वाले साल के बारे में पुरुम्मीद थे। 51% लोग जो हैं वो आने वाले साल के बारे में ना सिर्फ पुरुम्मीद है, बल्कि भारत में ये शरह जो है कि 39% आई है। तो सोचे पाकिस्तान को वाज़े बर्तरी इसमें मिलती है। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी जो है वो 2026 को खुशहाली का साल करार समझते हैं, और आलमी औसत जो इसकी है, यानी इसकी जो परसेंटेज है वो 24% बनती है, जो नुमाया तौर पे बुलंद है भारत से। अमन के हवाले से 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा, जबकि भारत में ये शरह 26% आई है। और ये सतह पाकिस्तान में 1994 के बाद रिकॉर्ड की गई उम्मीदों में से एक बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। और ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक मजमूई तौर पर उम्मीद, इक्तिसादी खुशहाली, अमन की तवक्को, 3 अहम पैमानों में पाकिस्तान ने आलमी औसत से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, और भारत जो है दोनों में पाकिस्तान से बिलो रहा है। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब से ये जोड़ी बनी है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और साथ में हमारे CDF आर्मी चीफ की, तो उसके बाद 2025 में ये जो दिफाई तारीख साज अहद साज पिछला साल गुजरा है, उसमें शहबाज शरीफ की क़यादत और आसिम मुनीर की जो मुदब्बराना अस्करी हिकमत अमली है, आप समझ लें कि उसका ये अमली नमूना है। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन की जारहियत का जिस तरह से जवाब दिया है, और फिर जिस तरह से मजबूत दिफा, टेक्नोलॉजी और कौमी इत्तेहाद ने पाकिस्तान के आलमी वकार को नई बुलंदियों पे पहुंचाया है, तो ये है जनाब उसकी वजह। और वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान ये हो गया है, पाकिस्तान श्रीलंका बन गया है, ये उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर जन्नाटेदार थप्पड़ नहीं हो सकता जब आप अपनी कारकर्दगी से उसको साबित करते हैं, ना कि सिर्फ बातें करके। बहरहाल आज की हो गई अच्छी खुशखबरी। अच्छा जी, अब भारत जो है ना वो अपनी तबाही खुद करेगा। भारत को किसी के तबाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि भारत ने अब शाहरुख खान को जनाब गद्दार करार दे दिया है, और इससे पहले भी इन्होंने तीनों खान्स के बाइकआउट किए। इन्होंने सलमान, आमिर, शाहरुख तीनों, हालांकि मैं इनको प्रॉपर मुसलमान तो मानती नहीं, इनकी बीवियां तो वैसे हिंदू हैं, इनके बच्चे आगे से कहते हैं कि जनाब हम एथिस्ट हैं, हम किसी मज़हब को ही नहीं मानते हैं, या फिर वो ये कह के निकल जाते हैं कि हम तो दोनों के रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं बस। अब ऐसे में बीजेपी जो कि इस वक्त पूरे भारत के ऊपर काबिज है, वो क्या कह रहे हैं, और वो अब शाहरुख के साथ आने वाले दिनों में देखिएगा बहुत बुरा करेंगे। और वैसे ही जो इतने करोड़ों वहाँ पर
مسلمان ہیں بھارت کے اندر، جس طرح سے ان کی حالت وہاں پر ہو رہی ہے، صرف ان کے پھٹنے کی دیر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش والا انقلاب بھارت میں جلد آئے گا۔ بی جے پی رہنما ہیں جناب، انہوں نے شاہ رخ کو باقاعدہ طور پہ غدار قرار دیا ہے، اور اتر پردیش کے یہ رہنما ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے جناب انڈین پریمیئر لیگ کی جو ٹیم ہے کیلکٹا نائٹ رائڈرز، ان کی جانب سے پڑوسی ملک میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم کے درمیان بنگلہ دیشی کھلاڑی کو خریدنے پر بیسیکلی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جو شاہ رخ خان ہیں ان کو انہوں نے غدار قرار دے دیا کہ اپنی ٹیم میں آپ نے بنگلہ دیشی کھلاڑی کو کیوں لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بھارت کے اندر ایک نیا تماشا شروع کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنے کاغذات دکھائیں گے کہ وہ مائگریٹڈ تو نہیں ہے، اگر وہ کسی اور ملک سے مائگریٹڈ ہوں گے تو ان کو بھارت سے نکال دیا جائے گا۔ تو مطلب اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ خود اپنی دشمنی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو اس کے سنگین، جسے کہتے ہیں نا، کہ میں کہتی ہوں کہ بھارت کے مسلمان بہت ڈرپوک ہیں۔ اگر وہ ڈرپوک نہ ہوں تو وہ صرف اپنی تعداد کے اوپر غور کر لیں کہ ہمارے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان سے بھی دگنی ان کی تعداد ہے بھارت میں۔ سوچئے صرف 1 کروڑ عوام وہاں پر باہر نکل آئیں تو ان کا کیا حشر نشر ہو جائے، لیکن نہیں۔ بہرحال بی جے پی رہنما نے یہ دھمکی دیا ہے کہ اگر مستفیض الرحمان نامی جو کرکٹر ہے آئی پی ایل کھیلنے آیا تو وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، کسی ملک کے وزراء حضرات جو ہیں وہ اپنے عوام کو دہشت گردی کے اوپر اکسائیں اور کہیں کہ کسی دوسرے ملک کا کھلاڑی آئے گا تو اس کو مار دینا ہے، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے، آپ کے ملک کا جو سپر سٹار ہے وہ دہشت گرد ہے۔ تو سوچئے کہ پھر ان کی سوچ کس چیز کی عکاسی کرتی ہے، اور کیسے وہاں پر لوگ کہیں گے کہ وہ وہاں پر سیف اینڈ ساؤنڈ ہے۔ اور مزیدار بات یہ کہ وہ بھارت جو پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتا تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، آج ان کا اپنا منہ پوری دنیا کے اندر کالا ہو رہا ہے۔ جی تو اب بھارت کی بات ہو ہی رہی ہے تو بھارت کی ضلالت ویسے ہی پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، ان کی جو سبکی ہو رہی ہے وہ سب کو ویسے ہی نظر آ رہی ہے۔ اور اب ایک اور سبکی ہوئی ہے ان کی۔ ایک تو پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا نا کہ پی آئی اے کے اوپر پابندی لگوا دی تھی عمران خان کے ایک وزیر نے، الٹا سیدھا بیان دے کے کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ پائلٹس ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اور بھارت کے اندر سے جو خبر آ رہی ہے اس نے تو ان کی ایئر لائن کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز کے دوران جو پائلٹ ہے وہ نشہ کر کے جناب جہاز اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نشے میں ہونے کے باعث ایئر انڈیا کی پرواز کے پائلٹ کو کینیڈا کے اندر جا کے آف لوڈ کیا گیا ہے۔ ذرا اس کی تفصیلات سنیے گا، بڑی دلچسپ ہیں۔ بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا، اس کا پائلٹ، اس کو ٹیک آف کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ مشتبہ حالت میں ہونے اور نشے کے باعث پرواز سے اتارا گیا، اور بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ 23 دسمبر 2025 کو پیش آیا، جہاں پر AI-186 پرواز تھی۔ وینکوور سے یہ پرواز جو ہے پائلٹ کو شراب پیتے اس میں دیکھا گیا، جس کے بعد حکام کو آگاہ کر دیا گیا کہ جناب یہ تو پائلٹ ہو کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ کینیڈین حکام جو ہیں انہوں نے پائلٹ کے پاس سے مشکوک سمیل آنے کے بعد فوری طور پہ پائلٹ کا بریتھ اینالائزر جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جو آپ کی سانسیں ہوتی ہیں، اس کا وہ کوئی ڈیوائس ہوتی ہے، اس سے وہ دیکھ لیتے ہیں، جس میں وہ جناب ٹیسٹ کیا تو اس کے بعد وہ ناکام رہا، اور بعد میں حکام نے پائلٹ کے محفوظ انداز میں فرائض انجام دینے کی صلاحیت کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے مزید تفتیش کے لیے حراست میں لیا۔ ایئر انڈیا کے ترجمان کے مطابق حفاظتی اصولوں کے تحت متبادل پائلٹ جو تھا اس کو وہاں پہ تعینات کیا گیا، اور اس شخص کو، اس کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ جاری کی گئیں، اور اب اس کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ اندازہ کریں، سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو ایک پائلٹ ہے جس کے پیچھے وہ سارے فیملیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیچاروں کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں ایک شخص کے محض اس بات پہ کہ اس نے شراب پینی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو اس سے تو اچھا تھا کہ کوئی گاؤ موتر ہی پی لیتا، لیکن گاؤ موتر بھی اس نے کہاں سے پینا تھا، لیکن کیا کہہ سکتی ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی دکھ بھری خبر ہے۔ بے شک دنیا کے کسی بھی خطے میں کچھ بھی ہو اس طرح کی چیزیں تو آبویسلی وہ دکھ کا باعث ہوتی ہیں۔ خبر جناب یہ ہے کہ نئے سال کی نیو ایئر پارٹی کے دوران سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے وہ دھماکہ ہوا، 40 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اب تک، اور یہ سال نو کا پہلا حادثہ تھا۔ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 40 سے زائد، اور اس میں زخمی جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ کئی 100 افراد اس میں زخمی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں اس کی جو ریزورٹ ہے اس کے باہر میں دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد وہاں پر آگ لگی، اور پھر ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انفارچونیٹلی دنیا جو ہے نا وہ اپنے اختتام پہ ویسے ہی آئی ہوئی ہے، مطلب کوئی نہ کسی کو ہنستے دیکھ سکتا ہے، نہ کھلتے دیکھ سکتا ہے،
نہ ترقی کرتے دیکھ سکتا ہے، بس ایک دوسرے کو جو ہے وہ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. یقین کریں مطلب دنیا کو امن کا گہوارہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رہنے دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب تک آخرت نہیں نہ آ جاتی، اسی لیے تو ان کے لیے آخرت میں انجام ہے. جتنے بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہہ کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. یہ جناب جہاں سال نو آیا، اپنے ساتھ جو 2025 ہے بہت ملی جلی خبروں کا سال رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سال میں پاکستان کو بہت ترقی ملی، عالمی طور پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوا. لیکن وہیں پر پاکستان کے اندر کچھ حوصلہ افزا خبریں نہیں آ رہی. ایک خبر میں پڑھ رہی تھی، بلکہ 3 خبریں ایسی ہیں جس نے ہماری سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا. ایک تو ہمارے ملک کے اندر بہت بڑھتی ہوئی جو تعداد ہے خلا اور طلاقوں کی شرح بہت ہائیسٹ ریٹ پہ پہنچ گئی ہے. دوسرا جو خودکشی کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو 2025 کے دوران 116 افراد نے یہاں پر خودکشی کی ہے، صرف ایک شہر کے اندر. اور اس کی جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، معاشرتی دباؤ، گھریلو پیچیدگیاں، افسوسناک واقعات، اور سب سے بڑی بات غربت. ہم چاہے کتنا بھی کہہ دیں پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور نو ڈاؤٹ کر رہا ہے، لیکن لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کی بہت ضرورت ہے. بہت سے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. لاہور میں سال 2025 کے دوران جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 116 افراد نے خودکشیاں کیں، اور ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے 21 مرد تھے، اس میں 33 خواتین تھیں، اور 2 اس میں خواجہ سرا جو ہیں وہ بھی شامل تھے. اور یہ جو وجوہات ان کی سامنے آئی ہیں، اس میں گھریلو تنازعات تھے، ذاتی نوعیت کے مسائل تھے. جنوری کے اندر جو ہے 12 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں 9 مرد اور 3 خواتین شامل تھیں. اور اگر میں آگے کی پوری لسٹ پڑھوں گی تو کافی لمبا بلاگ ہو جائے گا، لیکن افسوسناک یہ خبر ہے. اور اگر لاہور کے بعد کراچی کی بات کریں تو 2025 کے دوران خودکشی کے 155 واقعات کراچی میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جن لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. اب جو ہمارے سماجی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ذہنی دباؤ اور تنازعات کے شکار افراد تک بروقت رہنمائی نہیں پہنچی. ان تک مدد پہنچانا بہت ضروری ہوتی ہے اور ایسے واقعات سے تاکہ بچا جا سکے. لیکن آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی یہ جو اللہ معاف کرے ایک بے راہ روی ہے نا، کہ انسان اپنی جان ہی لے لیتا ہے، اپنے آپ کو مار ہی ڈالتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں خودکشی کرنے والا بڑا بہادر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اپنی جان لے لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انسان کا ایک دفعہ جگرا چاہیے ہوتا ہے اس چیز کے لیے. اور ویسے بھی حرام موت مرنا، اور ہمارے مذہب میں تو ویسے ہی جائز نہیں، لیکن افسوسناک واقعات ہیں تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا ریزن سمجھ میں آتی ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی دکھ بھری خبر ہے جناب. خبر یہ ہے کہ ملکہ برطانیہ نے اب ایک نیا انکشاف کیا ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ٹرین کے اندر جنسی ہراسانی کا شکار بنایا گیا. اب لوگ اس کے اوپر بڑی بحث کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملکہ برطانیہ جو ہے وہ جہاز کے اندر یا ٹرین کے اندر محفوظ نہیں ہے، تو برطانیہ اور دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں اس میں لوگوں کی کیا حالتیں ہوں گی. اب یہ برطانیہ کی ملکہ ہیں کمیلا، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس شخص نے ان کو جنسی ہراسانی کا شکار بنایا وہ ایک اجنبی شخص تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ پوری خبر وہ BBC کو انٹرویو ریکارڈ کرواتے وقت بتا رہی تھیں. انہوں نے بتایا کہ ایک دن وہ ٹرین میں سفر کر رہی تھیں، کتاب پڑھ رہی تھیں، اس دوران ٹرین میں موجود ایک اجنبی شخص نے اچانک ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو جنسی طور پر ہراساں کرنے لگا. انہیں اپنی والدہ کی نصیحت یاد آئی، جس کے بعد انہوں نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا. جوتا اتار کا حملہ آور کے اوپر انہوں نے خود حملہ کر دیا. مزاحمت کے بعد فوراً ٹرین سے پھر وہ اتر گئیں، اور انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد وہ کافی عرصے تک ذہنی صدمے کا شکار رہیں، اور جب بھی گھریلو تشدد یا ہراسانی کے موضوع کے اوپر بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے. مطلب جنسی درندے اتنے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ، گلیوں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، جہازوں میں نہیں لوگوں کو چھوڑ رہے. مطلب آپ کو کیا ریزن سمجھ میں آتی ہے؟ مجھے جو ریزن سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ فلم دیکھنے کے لیے سنیما جایا کرتے تھے کبھی کبھار. اب لوگوں کے گھروں میں سنیماز لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ٹی وی سکرینز لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر گندا کانٹینٹ فحش قسم کا، نیٹ فلکس کے اوپر تو ہوتا ہی اس طرح کا ہے، اور وہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بیچ میں بچے گھوم رہے ہیں، لڑکیاں گھوم رہی ہیں، بڑے گھوم رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے ہماری شادیوں میں کس طرح کی فحش حرکتیں ہوتی ہیں. اور وہ جو لائیو ڈانسز، میں ڈانس کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے آپ بھنگڑے شنگڑے ڈالیں، لیکن وہاں جو سیڈیوسنگ حرکتیں کی جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر اسی طرح کے جنسی حملے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں. اور یہ
پہلے تو اچنبے کی بات ہو سکتی تھی کہ شاید برطانیہ میں اس طرح ہوتا ہوگا، امریکہ میں اس طرح ہوتا ہوگا، پاکستان میں مجھے لگتا ہے اس کی تعداد اب اور بڑھ گئی ہے، پاکستان میں تو آئے روز یہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جناب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر۔ جناب اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جاتے جاتے آج کی ایک اچھی خبر۔ ہمارے جو وفاقی وزیر ریلوے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 2026 میں پاکستان جو ہے وہ ریلویز کے حساب سے، جو کہ ہمیشہ لاس میں جاتا تھا، 1 کھرب آمدن والا ادارہ بن جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ دوسری طرف مریم نواز جو ہے وہ پنجاب کو سجا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں، بیوٹیفیکیشن کا کام کر رہی ہیں، جگہ جگہ سڑکوں کو گلیوں کو بحال کر رہی ہیں، بازاروں کو کھلا کر رہی ہیں، درباروں کو اپ گریڈ کر رہی ہیں۔ تو مطلب وہ اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی جو ہے وہ نصیب کرے پاکستان کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔